Assalamu alaikum dear student. I welcome you to the course of Artificial Intelligence and lecture number 12. First of all, we will go through the previous lecture, what we have done until now, so that we can go further on. So what we have done in previous lecture is first order logic, how to use it, what it means, and then we were also understanding knowledge engineering in first order logic, how we will gather knowledge, what kind of syntax we will use, and how we will save it, then how to retrieve it, what kind of programming there will be involved, and then how to call something and how to retrieve it. And then we try to understand what knowledge is, then the pyramid of knowledge, how we reach to knowledge. We need some data, then information, then knowledge, and then we reach to wisdom. There is also some other kind of knowledge, but then we discuss a few types of it, how many types there are, and then we also discuss how to transfer the knowledge, how many ways there are, by writing, by video, by audio. There were different mechanisms. Then we try to understand how to organize the knowledge. If we have knowledge, what kind of organization methods there are, and then we discuss a little bit about frames, what frames are and how we save it. So we will continue from organizing knowledge, and then as we discuss a little bit about frames, so today we will discuss more how the frames are, how it is actually used, what are the examples of it, and then is it possible to inherit frames, is there any kind of functionality available, and how it is working. Then we will also discuss semantic nets. This is another type of knowledge organizing method. Then we will discuss common kinds of semantic network. There are 6 basic types, and then we will discuss that. We will also see semantic networks, advantages and disadvantages, because while we understand it, you will see that there are a few problems which comes in semantic net, and to overcome we will have some other methods, and then inshallah we will conclude today's lecture. So we will start as from the previous lecture. You remember I showed you this slide that to organize knowledge we have 4 basic methods. One is called frames, semantic networks, rules, and propositional and predicted logic. If you remember propositional, we already did some work on it, propositional logic, and then the first order logic also belongs to the same category. Then predicted logic, we will discuss it in other lecture in detail, but first today we will focus in this lecture on frames and semantic networks. So knowledge representation using frames, how we will define it properly. Frames are more structure from packaging knowledge used for representing object, concept, etc. Frames are normally used to organize the knowledge in a collective form, so we can see it in a one slide, in one view. We can see a lot of information, and then based on this information we can get some knowledge out of it. Frames are organized into hierarchy or network of frames. Frames can also be organized in a network, like you can connect different frames with each other, or you can also inherit it. You can have a inheritance in frames. हम असल में करते क्या है इस फ्रेम्स के अंदर कि हम एक ही व्यू में पूरा नॉलेज देख लेते हैं, जितना भी हमें चाहिए होता है हम उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं. तो हम ये एक तरीका है नॉलेज को
ریپرزینٹ کرنے کا یا اس کو آرگنائز کرنے کا. ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ جو ہمارے پاس فریمز ہیں ان کو ہم ایک نیٹ ورک کی فارم میں ریپرزینٹ کریں, اس کو آپس میں کنیکٹ کریں, وہ کنیکشن کس بیس پہ ہوگا وہ بھی ہم ڈیفائن کریں گے. اور ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ہائرارکیکل وے میں ہو, مطلب کہ جس طرح کے وراثت میں آ رہے ہوتے ہیں کہ ایک پیرنٹ ہے تو اس کے کتنے چلڈرنز ہیں, پھر ان کے سب چلڈرنز کتنے ہیں, پھر وہ آپس میں ان کے ریلیشنز کیا ہیں, تو یہ سارے ہم کر سکتے ہیں. اور وہ پیرنٹس سے کچھ چیزیں انہیرٹ کرتے ہیں. جس طرح آپ نے پڑھا ہوگا آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہے, وہاں پر بھی ہمارے پاس انہیریٹنس کے فیچرز اویلیبل ہوتے ہیں. Lower level frames can be inherit information from upper level frames in a network. This is obvious that the lower level frames will normally inherit the information above their level. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی لوور لیول پہ ہوگا اس سے جو اوپر والا لیول ہوگا اس کی انفارمیشن نیچے والے لیول میں آلریڈی انہیرٹ ہو چکی ہوگی, وہاں پر وراثت میں اس کو مل گئی ہوگی. نوڈز آر کنیکٹڈ یوزنگ لنکس. مختلف قسم کے جو نوڈز ہیں, جو فریمز ہیں, وہ آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں. اور وہ کس طرح کنیکٹ ہوتے ہیں, اس کو چھوٹے چھوٹے سے ایبریویشنز اور اس طرح کے نام دیے جاتے ہیں, اور نارملی وہ کہتے ہیں سب سی لنک ٹو کلاس frames, one of which is subclass of other. That is, science faculty class is a KO of faculty class. اب ہمارے پاس یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ سب سی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی فریم ہوگا وہ ایک سب کلاس ہوگی کسی ادر کی, کسی دوسری کلاس کی. یہاں پر ایک چھوٹی سی اگزامپل دی گئی ہے کہ جو سائنس فیکلٹی کی کلاس ہے وہ نارملی فیکلٹی کلاس کی سب کلاس ہوتی ہے. مطلب یہ کہ سب فیکلٹی کلاس اوپر ہوگی, اوپر والے لیول پہ ہوگی, اور جو ہمارے پاس سائنس فیکلٹی کلاس ہے وہ نیچے پر ہوگی. پھر ہمارے پاس آرٹ فیکلٹی کلاس ہوگی, پھر ہمارے پاس سوشل سائنسز ہوگی. اس طرح کے مختلف قسم کے فیکلٹی کے کلاسز ہوں گے, اور وہ فیکلٹی کلاس کے سب کلاسز ہوں گے. تو وہ جو کنیکشن ہوگا اس کو ہم کہیں گے کہ سب سی کے نام سے ہم اس کو ریپرزینٹ کریں گے. پھر ہمارے پاس دوسری آپشن آتی ہے از اے. جب ہم لنک بناتے ہیں تو وہ کس بیس پہ ہوگا, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ از اے کنیکشن ہوگا. کنیکٹ اے پارٹیکولر انسٹنس آف کلاس فریم, دیٹ از رینوکا از سائنس فیکلٹی. اب ہمارے پاس ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو مختلف قسم کے انسٹنسز ہوتے ہیں یا کسی فریم کا جو آبجیکٹ ہم بناتے ہیں تو ہم اس کو کہیں گے کہ از ریلیشن اس کا ہوگا. کسی بھی کلاس کے ساتھ جب ایک پرٹیکولر انسٹنس بنے گا, ایک آبجیکٹ بنے گا, تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ایک از اے ریلیشن شپ ہے. رینوکا ہمارے پاس ایک فیکلٹی ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ از اے سائنس فیکلٹی. ہم یہ ایک سائنس فیکلٹی سے آبجیکٹ آیا ہوا ہے, اس کو ہم نے نام دیا ہوا ہے. تو ہم جو بھی آبجیکٹ بنائیں گے یا جو بھی انسٹنس بنائیں گے کسی بھی کلاس فریم کا, تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ از اے ریلیشن شپ ہے. پارٹ آف کو ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ یہ ایک کلاس کے اندر جب ہمارے پاس دوسری کلاس ہوگی تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس کا حصہ ہے. جب ہم اس کے اندر ایک اور کلاس بنائیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اے پارٹ آف ہے. جس طرح کہ یہاں پر اگزامپل ہے کہ فیکلٹی کلاس از اے پارٹ آف ڈپارٹمنٹ کلاس, کیونکہ ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈفرینٹ فیکلٹیز ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ ایک ڈپارٹمنٹ جو فیکلٹی جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کا پارٹ ہے, وہ اس کلاس کے اندر ہے. تو وہ جو ریلیشن شپ بنے گا فریم کا آپس میں, تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک پارٹ آف کنیکشن ہے. پراپرٹی لنک آف سیمینٹک نیٹ از ریپلیس بائی سلاٹ فیلڈ. نارملی جب ہم جائیں گے سیمینٹک نیٹ کی طرف تو وہاں پر جو ہمارے پاس لنک ہوتے ہیں وہ جو کنیکٹڈ ہوتے ہیں آپس میں وہ بھی اسی طرح ہی ہوں گے.
لیکن وہاں پر لنکس کے تھرو ہوتے ہیں. یہاں پر ہم نے اس کو سلاٹ کے نام سے بتایا ہوا ہے کہ فریم میں ہم اس کو سلاٹ کے تھرو ہم کہیں گے کہ اس کے اندر کیا ہے, اور یہ لنک جو آپس میں بنا ہوا ہے کنیکشن کا ایک فریم کے دوسرے فریم کے ساتھ, تو وہ کس بیس پہ ہے, اس کا نام کیا ہے. A frame may have any number of slots needed for describing object. اب ایک فریم کے اندر بہت سارے سلاٹ ہو سکتے ہیں جو اس آبجیکٹ کے متعلق بتا سکتے ہیں. اس میں مطلب اس کے جتنے بھی فیچرز ہوں گے وہ سارے بتائے جا سکتے ہیں. فیکلٹی فریم میں ہیو نیم ایز ایڈریس, کوالیفیکیشن ایٹسٹرا ایز سلاٹ نیم. اب اگر ہم فیکلٹی لیں گے, وہ ایک فریم ہوگا, تو اس فریم کے اندر ہمارے پاس کون کون سے سلاٹ ہو سکتے ہیں. اس میں نیم ہو سکتا ہے, ایج ہو سکتی ہے, ایڈریس ہو سکتی ہے, کوالیفیکیشن ہو سکتی ہے, اور اس طرح کے بہت سارے اور ہم سلاٹ رکھ سکتے ہیں. اور وہ سلاٹ فریم کے اندر ہوں گے, اور وہ فریم ایکچولی ایک آبجیکٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا. ایچ فریم انکلوڈ 2 بیسک ایلیمنٹ, سلاٹ اینڈ فیکٹس. ہر جو فریم ہوگا اس میں 2 ہمارے پاس بیسک ایلیمنٹس ہوں گے, 2 اس کے جز ہوں گے. ایک ہوگا سلاٹ اور دوسرا ہوگا فیکلٹی. جس طرح کہ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ڈیفائن کرتے ہیں, ہم اس کو نام دیتے ہیں, اور پھر اس کی ڈیفینیشن ہم آگے بتا دیتے ہیں. مطلب ہم اگر ایک نام رکھتے ہیں ہم کہ نیم کیا ہوگا, تو نیم کے ایگزیکٹلی اپوزٹ ہم پھر یہ بتاتے ہیں کہ نیم کس قسم کا ہونا چاہیے کسی آبجیکٹ کا, یا کیا ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں ایگزیکٹلی. Each slot may contain one or more facts called fillers. اب ایک سلاٹ کے اندر بہت سارے فیکٹس ہو سکتے ہیں, اور وہ ایز اے فلرز کاؤنٹ ہوتے ہیں. بہت سارے فلرز جو فل کرنے والی چیزیں ہیں اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. which may take many frames such as, اور وہ بہت سارے فریمز بھی یوز کر سکتا ہے. اب اس سلاٹ کے اندر کیا ہو سکتے ہیں, وہ ایک سلاٹ میں ہم کیا کچھ رکھ سکتے ہیں, تو وہ ہم بتائیں گے. یہاں پر وہ ہوگی ویلیو آف دا سلاٹ. اس ویلیو مطلب یہ ہوگا کہ وہاں پر ہم جو بھی چیز لکھیں گے وہ ایک قسم کی ویلیو ہوگی اس سلاٹ کی. ڈیفالٹ ویلیو آف دا سلاٹ, ڈیفالٹ بھی ہو سکتا ہے جب ہم وہاں پر لکھتے ہیں ڈیفالٹ, تو مطلب یہ کہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس میں ہم کچھ انٹر کریں. اگر نہ کریں تو وہاں پر کوئی بائی ڈیفالٹ کوئی ویلیو آلریڈی ہوگی. رینج انڈیکیٹ دا رینج آف انٹیجر اور انیمریٹڈ ویلیو اے سلاٹ کین ہیو. اب ہم اس میں رینج بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اس انٹیجر سے انٹیجر 1 سے لے کر انٹیجر 9 تک کی کوئی ویلیو آپ نے انٹر کرنی ہے, تو وہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم بتاتے ہیں کہ رینج, تو وہ رینج ہم اسپیسیفائی کریں گے کہ کس ویلیو سے کس ویلیو تک ہو سکتی ہے. Daemons, procedural attachments such as if needed, if deleted, if added, etc. اب ڈیمنز ہوتے ہیں. ڈیمنز ایکچولی مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ایک پروسیس ہوگا, ایک پروسیجر ہوگا جو کہ ایک آپریشن پرفارم کرے گا. اگر آپ کو پچھلا لیکچر یاد ہو, اس کے آخری سلائیڈز میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس کچھ آپریشنز ہوتے ہیں جو ہم پرفارم کرتے ہیں. if needed, if deleted, if added, اس طرح کے بہت سارے تھے. تو ان سب کو ہم کیا نام دیں گے, اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ڈیمنز ہیں, اور یہ ایک پروسیجرل اٹیچمنٹ ہے, یہ ایک پروسیس ہے جو کہ وہاں پر پرفارم ہوگا. ہم جب بتائیں گے کہ اس فریم کے اندر یہ ویلیو آپ نے دینی ہے, تو اس کے لیے ہم وہ ایک پروسیجر اٹیچ کر دیں گے. Other may contain rules, other frames, semantic net or any type of other information. other میں ہم اگر other بتاتے ہیں تو other میں ہم بہت سارے اور جو آپشنز ہیں وہ بتا سکتے ہیں جو یہاں پر مینشن نہ کیے گئے ہوں. ہم اس میں frames بھی بتا سکتے ہیں. ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اور semantic net کی کوئی ویلیوز ہم وہاں پر انپٹ کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں, یا اور اس طرح کی کوئی بھی انفارمیشن ہمارے پاس ہو تو ہم وہ ادر میں یوز کر کے رکھ سکتے ہیں.
اب ہم دیکھتے ہیں کہ فریمز نارملی کس طرح کام کریں گے, کس طرح اٹیچ ہوں گے آپس میں. تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک بلاک جو ہمارے پاس ہے وہ ایک فریم ہے, اور وہ فریم جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے مختلف اور فریمز کے ساتھ. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کنیکشن ہے ڈپارٹمنٹ کا یونیورسٹی کے ساتھ وہ اے پارٹ آف ہے, کیونکہ یونیورسٹی کے اندر ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. اس وجہ سے یہ ہاسٹل جو ہے یہ بھی اے پارٹ آف ہے کنیکشن اس کا, کیونکہ یہاں پر جو بھی ہاسٹل ہوگا وہ یونیورسٹی کے اندر ریلائی کرے گا, مطلب یونیورسٹی کا ہی ہاسٹل ہوگا. پھر فیکلٹی جو ہے وہ بھی ایک پارٹ آف ہے, کیونکہ ڈپارٹمنٹ کے اندر فیکلٹی ہوتی ہے. اور پھر یہ جو سائنس فیکلٹی ہے یہ ایکچولی ایک انہیریٹنس بن رہا ہے اس کا, ایک اس کے اندر انہیریٹ ہو رہا ہے, کیونکہ ہم نے جب یہاں پر دیکھا تھا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو بھی کلاس ہوگی سب کلاس کسی بھی فیکلٹی کی, تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ایک سب کلاس ہے اور یہ انہیریٹ ہوگی, بہت ساری چیزیں وہاں سے یہ بائی ڈیفالٹ لے رہی ہوگی. اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر ہم کوئی آبجیکٹ بناتے ہیں, رینو کا ایک آبجیکٹ ہے تو وہ از ریلیشن شپ اس کا بنے گا. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو ایک ویژول فارم میں دیکھ سکتے ہیں جتنا بھی ہمارے پاس فریم کا نیٹ ورک ہوگا. اب اگر ہم اس کی ڈیٹیل ریپرزنٹیشن کرنا چاہیں کہ ہر ایک فریم کے اندر کیا ہے, کیونکہ یہاں پر تو بلاک ڈائیگرام میں آ جائے گا, یہاں پر ہم اگر دیکھنا چاہیں کہ ہر فریم کے اندر کون سی ویلیو ہے اور وہ ویلیو جو ہے اس کے سلاٹ کون سے ہیں, اس میں کون کون سے ہم نے ان پٹ رکھی ہوئی ہے, تو ہم وہ یہاں پر بتا سکتے ہیں بہت ڈیٹیل کے ساتھ. اگر ہم لیتے ہیں فریم 0 تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی فریم کا نام ہے, فون نمبر اس کا کوئی ڈیفالٹ ویلیو ہے, پھر ایڈریس ہے کوئی ڈیفالٹ ویلیو ہے. ہمارے پاس فریم 1 آ جاتا ہے, اس میں ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ ہے, فریم کا نام, اور پھر پارٹ آف ہے, یہ کس فریم کا حصہ ہے وہ ہم بتائیں گے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نارملی ہم لنک کے اوپر تو نہیں بتا سکتے, لیکن ہمارے پاس سلاٹ کے اندر وہ انفارمیشن ہوتی ہے. جب یہاں پر ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو بھی سیمینٹک نیٹ میں تو لنک کے اوپر ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی ہے جو ہم آگے جا کر دیکھیں گے کہ وہ کس طرح ہوگی, لیکن جو فریمز ہیں اس میں ہمارے پاس سلاٹ کی فارم میں ہوتے ہیں. ہم ایک سلاٹ میں بتا دیتے ہیں کہ جو بھی ریلیشن شپ ہے, کنیکشن ہے, وہ کس بیس پہ ہے. تو یہاں پر ہم ایک سلاٹ میں ہم بتا رہے ہیں کہ اے پارٹ آف فریم 0 سے یہ آیا ہوا ہے. پھر اس طرح فریم ہمارے پاس 1.1 ہو گیا. یہ کیسے ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی پارٹ فرام ہے اس سے, تو اس کا حصہ ہے. اس وجہ سے ہم یہ بتائیں گے کہ یہاں پر جو فریم کے اندر انفارمیشن ہے پارٹ آف دیں گے ہم, اور یہ فیکلٹی ہے, اس میں کیا ایج ہے. اب اگر آپ دیکھیں ان میں آپس میں سلاٹس ڈفرینٹ ہے, اس کے سلاٹ ڈفرینٹ ہیں, اس کے سلاٹ ڈفرینٹ ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کہیں سے انہیریٹ ہو رہا ہے یا اپارٹ فرام آف ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اس میں ایگزیکٹلی سیم سلاٹس ہوں گے. سلاٹس ہمارے پاس ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. پھر اس طرح ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو یہاں بھی ہم بتا رہے ہیں کہ یہ انہیریٹ ہو چکا ہے, اور یہاں پر ہم بتا رہے ہیں کہ یہ از اے پارٹ ہے. ہم یہاں پر ایک آبجیکٹ بنا رہے ہیں, یہ کیا ہے, اس نے پی ایچ ڈی کی ہے, 45 ایج ہے, ایڈریس کیا ہے. تو اس طرح کے ہم بہت سارے فریمز بنا سکتے ہیں اور وہ آپس میں کنیکٹ کریں گے, لیکن جو کنیکشن ہوگا وہ ہم فریمز میں بتا دیا کریں گے کہ اس فریم کے اندر جو سلاٹ ہے وہ سلاٹ کی انفارمیشن کی بیس پہ وہ کنیکشن بن رہا ہوگا. ڈسکرپشن آف اے فریم, ایچ فریم ریپرزینٹ آئدر اے کلاس اور انسٹنس. اب ہر ایک فریم جو ہے وہ یا تو کلاس ریپرزینٹ کر رہا ہوگا اور یا وہ کوئی انسٹنس ہوگا یا کوئی وہ آبجیکٹ ہوگا کسی کلاس کا. A class frame represent a general concept whereas instance frame represent a specific occurrence of the class instance. اب جو فریم ہے نارملی وہ کوئی بھی
کوئی بھی کانسیپٹ جو ہوگا, کوئی بھی ہمارے پاس انفارمیشن جو ہوگی اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہوگی, کوئی نالج ہوگا کسی بھی آبجیکٹ کا, تو وہ ہمارے پاس ریپرزینٹ کر رہا ہوگا. لیکن جب ہم کوئی انسٹنس لیں گے کسی فریم کا تو وہ بہت اسپیسیفک ہو جائے گا, اور وہ ایگزیکٹلی اس کلاس کے جتنے بھی ہمارے پاس سلاٹس ہوں گے ان سب کو ریپرزینٹ کرے گا, لیکن وہ ڈائریکٹلی اس کلاس کے ساتھ اٹیچ ہوگا. کلاس فریم جنرلی ہیو ڈیفالٹ ویلیوز وچ کین بی ری ڈیفائن ایٹ لوور لیول. اب ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کلاس فریم کے اندر ڈیفالٹ ویلیو بتا دیں, لیکن ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ہم جب وہ انہیرٹ ہو جائے کسی اور سب کلاس کے اندر تو وہاں پر ہم اس کو ری ڈیفائن کر سکتے ہیں. ہم اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہلے تو ڈیفالٹ ویلیو آ رہی تھی لیکن یہاں پر آپ فکس کریں یا اس میں چینجز کریں, تو اس طرح کے ہم چینجز کر سکتے ہیں. اف کلاس فریم ہیز ایکچوئل ویلیو فیکٹ دین descendant frame cannot modify that value. اب اگر ہمارے پاس کسی کلاس کے اندر کوئی جو اپر کلاس ہے اس کے اندر یا فریم ہے اس کے اندر ہمارے پاس کوئی ویلیو ایز اے فیکٹ پڑی ہوئی ہے تو اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے سب کلاس کے اندر. اگر تو ڈیفالٹ ویلیو ہے تو پھر ہم چینج کر سکتے ہیں, لیکن اگر ڈیفالٹ ویلیو نہیں ہے تو پھر ہم چینج نہیں کر سکتے. ویلیو ریمین ان چینج فار سب کلاسز اینڈ انسٹنسز. اور جو بھی ویلیوز ہوں گی کسی بھی کلاس یا فریم کے اندر تو وہ چینج نہیں ہوں گی سب کلاس کے اندر. مطلب یہ کہ کوئی فیکٹ آ گیا ہمارے پاس کہ یونیورسٹی کا, یہاں پر ہم بتاتے ہیں کہ یونیورسٹی کا کوئی نام ہے تو وہ نام ہم آگے جا کر چینج نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سارے جو ہیں انہیرٹ ہو چکے ہیں اس کے اندر یا اپارٹ فرام ہیں. اس وجہ سے وہ یونیورسٹی کے نام کو چینج نہیں کر سکتے. یہ ہمارے پاس ایک فیکٹ آ گیا, ٹھیک ہے, وہ کس ڈیٹ میں بنا یا اس کا فون نمبر کیا ہے وہ بھی چینج نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انہیرٹ ہو چکا ہے یا اے پارٹ آف ہے. ٹھیک, تو یہ ہم نے بالکل بیسک چیزیں ذہن میں رکھنی ہے, اور یہ ڈفرینسز ہوں گی جو بھی ہم اور نالج ریپرزنٹیشن کے میتھڈس کو ڈسکس کریں گے. سپوز انہیریٹنس کو اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ انہیریٹنس کیسے ہوگی فریمز کے اندر, سپوز وی وانٹ ٹو نو نیشنلٹی اور فون آف این انسٹنس فریم 13. This information are not given in this frame. Search will start from frame 13 in upward direction till we get our answer or have reached root frame. The frame can be easily represented in Prolog by choosing predicted name as frame with two arguments. First argument is name of the frame and second argument is a list of slot fact pair. اب ہم یہاں پر یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی نیشنلٹی یا کوئی نیم دیکھنا چاہتے ہیں کسی بھی فریم کے اندر, ہمیں وہ نہیں ملتا. اگر ہم سرچ سٹارٹ کریں گے تو سرچ ہمیشہ اپورڈ ڈائریکشن میں جائے گی اور وہ دیکھے گا کہ کیا یہ جو نیم ہے یا نیشنلٹی ہے یا فون نمبر ہے یہ اویلیبل ہے کہ نہیں, جب تک کہ وہ روٹ تک نہ پہنچ جائے. یہاں پر ریپرزینٹنگ لینگویج جو ہے نالج کی وہ پرولاگ بتائی گئی ہے. تو پرولاگ ہمارے پاس ایک لینگویج ہے جس میں ہم کوئی بھی نالج ریپرزینٹنگ الگوریتم بنا سکتے ہیں یا ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آگے جا کر دیکھیں گے کہ ہم ایک پروگرامنگ لینگویج کو ڈسکس کریں گے اور وہ سی کلپس کے نام سے ہے, وہ رول بیس ہے. ہم دیکھیں گے کہ رولز کے تھرو ہم کیسے نالج کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, جو کہ ہمارے لیکچر کا ہی حصہ ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. پھر ہم اس طرف جائیں گے کہ ہم پروگرامنگ کیسے شروع کریں گے اور اس کے ساتھ ہم کیسے ڈفرینٹ قسم کے الگوریتمز یا اس میں چینجز کر سکتے ہیں. پرولاگ بھی ہمارے پاس اسی طرح کی ایک لینگویج ہے جس میں ہم نارملی فریمز کے تھرو سارا کام کرتے ہیں. اب فریمز کے تھرو ہم کرتے ہیں تو یہاں پر سمپلی ہم اس کو بہت ایزی طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم اس میں سمپل 2 آرگومنٹس دے دیں تو وہ
سلاٹ اور فریم کا جو آرگومنٹ یا اس کا جو نام ہے اس کی بیس پہ ہم بنا سکتے ہیں. فریمز کین سپورٹ ویلیو مور نیچرلی. اب جو بھی فریمز ہوں گے نارملی وہ بہت ایزیلی اور نیچرلی ریپرزنٹیشن ہے کسی بھی آبجیکٹس کی. یہاں پر بتایا گیا ہے کہ سیمینٹک نیٹ سے وہ بہتر ہیں کسی لیول پہ. ہم چونکہ ابھی سیمینٹک نیٹس ہم نے نہیں پڑھے تو اس وجہ سے آگے جب ہم جائیں گے تو پھر آپ کو کمپیریزن میں پتہ چل جائے گا کہ وہ فریمز جو ہیں وہ کس طرح چند لیولز میں بہتر ہیں سیمینٹک نیٹ سے. فریمز کین بی ایزیلی امپلیمنٹڈ یوزنگ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ٹیکنیکس. فریمز کو ہم بڑی ایزیلی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے جتنے بھی ٹیکنیکس ہیں, جو لاز ہیں, جو بھی قسم کے میتھڈز ہم اپلائی کرتے ہیں ڈفرینٹ قسم کی لینگویجز میں, تو سیم وہی ہم یہاں پر فریمز کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ڈیمنز allow for arbitrary function to be embedded in representation. اب ڈیمنز جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ہمارے پاس پروسیجر ہے کسی بھی کام, کسی بھی سلاٹ کو فل کرنے کے لیے اگر ہم وہاں پر ریکوائرمنٹ رکھتے ہیں کہ کوئی پروسیجر پرفارم کرنا ہوگا, اس کے بعد وہاں پر کوئی ویلیو آئے گی تو ہم اس کو ڈیمنز کے تھرو کر سکتے ہیں. بٹ price is paid in term of efficiency, generality and modularity. اب ہمارے پاس تین چیزیں آ جائیں گی پھر اگر تو ہم ڈیمنز کے تھرو کرتے ہیں یا فریمز اوور آل کو ہم اگر دیکھتے ہیں تو ایفیشنسی پہ اثر پڑے گا. اگر تو ہم بہت زیادہ سلاٹس رکھتے ہیں اور بہت زیادہ ویلیو اور بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتاتے ہیں تو اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگے گا. پھر جرنلی اس کو ایک کلاس کو ہم کیسے جرنلی یوز کر سکتے ہیں, ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, شاید اس میں ایسی چیزیں ہوں کہ وہ کسی اور انوائرمنٹ میں جا کر وہاں پر وہ جرنلائز نہ ہو سکے. اور پھر ماڈیول کے لیول پر کہ ہم کس طرح اس کو ماڈیولائز کریں گے, ڈفرینٹ ماڈیولز بنائیں گے تو کون سا ماڈیول کس لیول پہ ایکٹیویٹ ہوگا, تو یہ بھی تھوڑی بہت اس میں کمپلیکسٹیز آ جائیں گی. انہیریٹنس کین بی ایزیلی کنٹرول. اور اب فریمز میں ہم کر ہی سکتے ہیں کہ جو انہیریٹنس ہم کریں گے اس کو بڑی ایزیلی کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں آلریڈی کچھ بیسک رولز کا پتہ ہے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویجز کی وجہ سے یا کانسیپٹس کی وجہ سے. اس وجہ سے ہم اس کو بڑی ایزیلی کنٹرول کر سکتے ہیں. اب یہاں پر ہم ایک اور چھوٹی سی اگزامپل دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس فریمز ہیں تو ہم ان کو کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں اور وہ آپس میں کیا ہوں گے. جس طرح ہم آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی کلاس ہے اس کا نام ہوتا ہے, یہاں پر ہم فریم کا نام لکھتے ہیں, پھر اس کے اسپیشلائزیشن یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ سلاٹس آ جاتی ہیں, لوکیشن آ جائے گی, کانٹینٹس اس میں کیا کیا کچھ پڑا ہوا ہے. تو یہ اگر ہوٹل کا روم ہے ہمارے پاس تو اس میں کیا کچھ ہوگا. پھر چیئر, ہوٹل چیئر جو ہے وہ کیا ہے, اس میں کتنی ڈیٹیل ہے. ہم یہاں پر ہمارے پاس اتنی ڈیٹیل نہیں تھی, پھر ہم نے یہاں پر اس کی زیادہ ڈیٹیل بتا دی. اور پھر ہم ساتھ میں ایک سلاٹ ایسی بھی رکھیں گے جو ہمیں یہ بتائے گی کہ یہ یہاں سے انہیریٹ ہوئی ہے یا اس کا ریلیشن جو ہے پارٹ آف ہے یا از ہے, کیا ہے, تو وہ ہم یہاں پر بتائیں گے ساتھ میں. پھر ہمارے پاس اس طرح کے دوسرے جو آ رہی ہے کانٹینٹس اس کے جو آ رہے ہیں ایز اے سلاٹ, تو ہم اس کو یہاں پر ڈیفائن کر سکتے ہیں. اس طرح ہم آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے جو فریمز ہیں. وہ ڈپینڈنگ ان کے سچویشن, اس کے آبجیکٹس اور ان کے ریلیشنز پہ ہم ان کو آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں. ایڈوانٹیجز کیا آ جائیں گی ہمارے پاس فریم کی. فریم ایڈ پاور اینڈ کلیئرٹی بائی الاؤنگ کمپلیکس آبجیکٹ ٹو بی ریپرزینٹڈ ایز اے سنگل فریم. ہمارے پاس اگر کافی کمپلیکس آبجیکٹس ہوں تو ہم اس کو بڑی ایزیلی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں فریمز کے اندر. اگر ہم
غور سے دیکھیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ کریں، تو جتنے بھی ہمارے پاس اس کے سلاٹس ہوں گے وہ ہم فل کر سکتے ہیں، وہ ویلیوز ہم لا سکتے ہیں، اور پھر ہم بڑے ایزیلی اس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. جو سٹارٹنگ میں کریشن والا جو پروسیس ہے وہ ٹائم کنزیومنگ ہے، مگر ایک مرتبہ جب وہ بن جائے گا تو پھر وہ بہت ایزیلی اپلائی ہو سکے گا، اور وہ بہت ایزیلی انہانس بھی ہو سکتا ہے. ہم اس میں اور چینجز بڑی ایزیلی کر سکتے ہیں، اور انہیریٹنس کے تھرو پھر ہم اور بھی زیادہ بہتر طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. فریمز پرووائڈ این ایزیئر فریم ورک ٹو آرگنائز انفارمیشن ہیرارکلی. اب ہم نے یہ دیکھا کہ فریمز جو ہے وہ بہت ایزیلی آرگنائز کرتے ہیں کسی بھی انفارمیشن کو، کسی بھی نالج کو بڑے اسٹیپ وائز ہم اس کو بڑی ایزیلی آرگنائز کر سکتے ہیں، اور وہ ہائرارکیکل وے میں بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ انہیریٹ ہو سکیں پیرنٹس سے. فریم الاؤ فار پروسیجرل اٹیچمنٹ وچ رن اے ڈیمن piece of code as a result of another action in knowledge base. اب فریمز ہمیں یہ بھی الاؤ کرتے ہیں کہ ہم ڈیمنز یوز کریں. ڈیمنز آپ کو میں نے بتایا کہ ایک پروسیجر ہے، ایک کوڈنگ ہے چھوٹی سی جو رن ہوتی ہے، اور وہ ہم یوز کر سکتے ہیں کسی دوسرے فریم سے انفارمیشن اٹھانے کے لیے بھی، کہ اگر مجھے انفارمیشن چاہیے کسی اور فریم سے جو انہیریٹ کی بیس پہ ہے یا وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے، وہاں سے مجھے انفارمیشن چاہیے جو یہاں ایک سلاٹ کو فل کر سکتی ہے، تو وہ ہم یوز کر سکتے ہیں. فریم سپورٹ کلاس انہیریٹنس، یہ ہمیں پتہ ہے کہ انہیریٹنس سپورٹ کرتا ہے، اس وجہ سے یہ فریمز کی ایک ایڈوانٹیج ہوگی. سیمینٹک نیٹ ورکس، یا ہم اس کو سمپل نیٹ بھی کہتے ہیں، کہ وہ آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں نوڈز کے تھرو. ڈفرینٹ نوڈز ہوں گے اور آرکس کے تھرو جو کنیکشنز ہوں گے آپس میں، وہ ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ایک سیمینٹک نیٹ ہے، اور وہ آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں کسی ریلیشن کی بیس پہ، اور وہ جو کنیکشن ہوگا وہ اس کو ہم آرک کہیں گے. کمپیوٹر implementation of semantic network were first developed for artificial intelligence and machine translation, but earlier versions have long been used in philosophy, psychology and linguistics. جو سیمینٹک نیٹ ورک ایگزیکٹلی جو اس کا نام دیا گیا، یہ ایگزیکٹلی بنا تھا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لیے، کہ ہم اس کو کس طریقے سے ٹرانسلیٹ کریں مشین کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے، مشین میں اپنی انفارمیشن یا نالج ریپرزینٹ کرنے کے لیے. لیکن کام اس پہ بہت پہلے سے ہو رہا تھا، گریک کے ٹائم سے اس پہ کام ہو رہا تھا کہ ہم کس طرح آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے نالج کو. تو یہ فلاسفی میں، سائیکالوجی میں یوز ہو رہا تھا، اور لینگویجز میں یوز ہو رہا ہے کافی پہلے سے، مطلب گریک ٹائم سے، گریس فلاسفر کے ٹائم سے، کہ آپس میں ہم کس طرح نوڈس کو کنیکٹ کریں گے اور ان کا نام کیا ہوں گے. دا جائنٹ گلوبل گراف آف سیمینٹک ویب از اے لارج سیمینٹک نیٹورک. جو ہمارے پاس سیمینٹک ویب کی جو سب سے بڑی اگزامپل ہے وہ جائنٹ گلوبل گراف ہے، جو ایکچولی جو ورلڈ وائڈ ویب ہے ہمارے پاس، اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ کس طرح آپس میں جو ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں وہ آپس میں کس طرح کنیکٹس ہوتے ہیں، اور وہ آپس میں کس طرح کام کر رہے ہیں. تو کیونکہ یہ اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے، بہت بڑے لیول پہ جو بھی ہمارے پاس نیٹ ہیں وہ آپس میں کیسے کنیکٹ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے سب نیٹس ہوتے ہیں وہ آپس میں کیسے کنیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ ساری جو انفارمیشن ہے اس کو ایز اے سیمینٹک نیٹ ورک لیا گیا ہے. اس کو نام پھر بعد میں دوسرا دیا گیا، لیکن سٹارٹ میں اس کو جائنٹ گلوبل گراف کے نام سے جانا جاتا ہے. جو ہم آج کل انٹرنیٹ کو جانتے ہیں، تو ان کے جو بانی تھے، انہوں نے جو ان پہ کام کر رہے تھے، تو انہوں نے ساتھ میں یہ بھی پروپوزل دیا کہ یہ ایک جائنٹ گلوبل گراف ہے، کہ ہر ایک جو
نیٹورک ہے، ہر ایک جو پی سی ہے وہ کسی نیٹورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور وہ نیٹورک کسی اور نیٹورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور پھر اس طرح سارے ورلڈ میں سارے نیٹورک آپس میں کنیکٹڈ ہیں. What is common to all semantic network is a declarative graph representation that can be used to represent knowledge and support automated system for reasoning about the knowledge. اب کامن چیز سیمینٹک نیٹورک میں کیا ہے کہ وہ ڈکلیریٹو گرافس ہیں. ہم کوئی چیزیں ڈکلیئر کرتے ہیں، کوئی اس میں اسپیسیفکلی بتاتے ہیں جو کہ ریپرزینٹ کرتی ہیں نالج کو. نالج کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم گرافس بناتے ہیں، اور وہ گرافس جو ہیں وہ آٹومیٹڈ ہوتے ہیں، وہ آپس میں سپورٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور وہ کسی ریزن کی بیس پہ ہوتے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک سیمینٹک نیٹ بن گیا ہے. سم ورژن آر ہائیلی انفارمل بٹ ادر آر فارملی ڈیفائنڈ سسٹم آف لاجک. کچھ ہمارے پاس سیمینٹک نیٹ ہیں جو کہ ہم فارملی بتاتے نہیں ہیں کہ وہ کسی لیول پہ جا رہی ہوتی ہیں، مطلب وہ ہمارے پاس انفارمل ہوتی ہیں، اس میں ہم سخت رولز نہیں رکھتے. جو کنیکشنز بن رہے ہیں وہ ہارڈ نہیں ہوتے، ہم بہت ایزیلی رولز کو موڈیفائی کر سکتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو لاجیکل ویز پہ کنیکشنز بناتے ہیں، اور جو ایک نوڈ سے دوسرے نوڈ کے درمیان جو بھی کنیکشن ہوگا وہ فکس ہوتے ہیں. سیمینٹک نیٹورک ڈیفائن objects in term of their association with other object. اب آبجیکٹس ایکچولی کیا ہیں یہاں پر؟ آبجیکٹ ہمارے پاس ایک نوڈ ہے، اور وہ نوڈ جو آپس میں کنیکٹ ہوں گے وہ کسی ایسوسیشن کی بیس پہ ہوتے ہیں، وہ کسی ریلیشن کی بیس پہ ہوتے ہیں کہ وہ آپس میں کس طرح کنیکٹڈ ہے. تو جس طرح ہمارے پاس ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، سنو وائٹ، سنو مین، آئز، سلپری، یہ جتنی بھی انفارمیشن ہے یہ ایک اسپیسیفک آبجیکٹ یا کلاس سے ریلیٹ کرتا ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ جو بھی فیچرز اس کے ہوں گے، جو بھی ان کے پراپرٹیز ہوں گے، وہ ایز اے نوڈ ہوں گے اور وہ آپس میں کنیکٹ ہوں گے. ریپرزینٹنگ نالج ایز اے گراف، اگر ہم اس کو گراف کی شکل میں دیکھیں تو کیا ہوگا کہ ڈفرینٹ جو نوڈز ہیں وہ کنیکٹ ہیں، اور وہ کنیکشن کسی ریلیشن کی بیس پہ ہے. کانسیپٹ ایٹ لوور لیول انہیریٹ characteristic from their parent concepts. اب جو بھی جس طرح ہم نے فریمز میں دیکھا تھا کہ جو اپر لیول ہوگا وہ لوور لیول میں اس کی انہیریٹنس ہوگی. تو اس وجہ سے یہاں پر بھی سیمینٹک نیٹ میں بھی جو انہیریٹنس والے رولز ہیں وہ سیم ٹو سیم یہاں پر بھی اپلائی ہو رہے ہوں گے. ہمارے پاس جو ڈفرینٹ سیمینٹک نیٹورکس ہیں وہ بیسکلی 6 ٹائپ کے ہیں. تو ہم ہر ایک کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہر ایک میں کیا کچھ ہوگا، تاکہ براڈ آئیڈیا آپ کو ہو جائے. تو ہم اتنے ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن بیسک آئیڈیا آپ کو ہو، تاکہ ہم نیٹورک جو ہے ہمارے پاس سیمینٹک نیٹورک ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں اور کتنے ٹائپس کے ہو سکتے ہیں. ڈیفینیشنل نیٹورک ایک ٹائپ ہے ہمارے پاس. emphasize the subtype or is a relation between a concept type and newly defined subtype. ہمارے پاس ایک ٹائپ ہے سیمینٹک نیٹورک کی، اس کو ہم ڈیفینیشنل کہتے ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہمیں سمپل یہ بتاتا ہے کہ ہر ایک جو نوڈ ہے اس کا دوسرے نوڈ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے. از اے ریلیشن شپ نارملی ہم بتاتے ہیں، جس طرح ہم نے دیکھا تھا پچھلے فریمز کے اندر کہ فریمز میں ہم از اے ریلیشن شپ بتاتے ہیں جو کہ ایکچولی آبجیکٹ کی سچویشن میں ہوتا ہے. یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو سب ٹائپ ہوگی اس کو جب ہم ڈیفائن کرنا چاہیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ از اے ریلیشن شپ ہے. دا ریزلٹنگ نیٹورک آلسو کالڈ اے جنرلائزیشن اور سب سمپشن ہائرارکی سپورٹ the rules of inheritance for copying properties defined for supertype to all of its subtypes. اب یہاں پر ہمارے پاس سمپلی انہیریٹنس کے جتنے بھی رولز ہیں وہی یوز ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب ہم کسی ایک آبجیکٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کے ڈیفینیشنز جب ہم بتاتے ہیں تو وہ ہم
سب آبجیکٹس میں بتاتے ہیں. جب ہم اس کو کنیکٹ کریں گے دوسرے آبجیکٹس کے ساتھ تو اس میں ہم اس کی ڈیٹیلز بتا دیتے ہیں کہ یہ ریلیشن شپ جو بنے گا وہ کس طرح بنے گا, اور وہ اپنے سپر جو اپر لیول پہ ہوگا اس کو اس کی کچھ چیزوں کو انہیریٹ کرے گا. مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے پاس کوئی چائلڈ ہے تو وہ اگر خود سے اگر ہم سٹارٹ کریں پیرنٹ کی طرف سے کہ کوئی پیرنٹ ہے تو وہ اس کی کوئی چائلڈ ہے تو وہ ریلیشن شپ بنانے کے لیے ہم ایک الگ سے نوٹ بنائیں گے اور وہ ریلیشن شپ بتا دیں گے اور وہ اس کی ڈیٹیل بتا دے گا کہ اس نے کچھ چیزیں جو ہیں پیرنٹ سے انہیریٹ کی ہوئی ہیں. Since definition are true by definition, the information in these network is often assumed to be necessary true. تو نارملی ہم جو بھی ڈیفینیشنز بتائیں گے وہ ٹروتھ کی بیس پہ ہوں گے. اگر تو ہمارے پاس صحیح انفارمیشن ہے تو ہم نوڈ اور سیمینٹک نیٹ بھی ہمارے پاس صحیح ہی بنے گا. ہمارے پاس جو دوسری ٹائپ ہے assertional نیٹورکس کے نام سے ہے, are designed to assert proposition unlike definitional network. The information in a assertional network is assumed to be contingently true unless it is explicitly marked with a model operator. Some assertional networks have been proposed as model of the conceptual structure undeclaring natural language semantic. اب assertional network میں کیا ہوگا کہ ہم کچھ جو propositions ہیں, کچھ جو چیزیں ہیں, ہم اس کو assume کر لیتے ہیں کہ یہ already ہمارے پاس known ہے. اگر تو وہ نون نہیں ہے تو ہم اس میں پھر اسپیسیفکلی بتا دیتے ہیں کہ یہ ایکسپلیسٹلی اس میں ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل اگر ہم کہتے ہیں کہ ہیومن آر ٹو لیگڈ تو ہم اس میں یہ ایکسپلیسٹ انفارمیشن ہے. تو یہ اسینشنل نیٹورک میں ہمارے پاس نارملی ہم اس طرح کی انفارمیشن نہیں بتاتے, لیکن جب ایکسیپشن ہوگی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کوئی ایسے ہیں ہیومن یا اسپیسیفکلی کوئی ایک آبجیکٹ یا ہیومن ہے, ہم اس کو نام دے دیں جان کے نام سے کہ جان ہے جس کا جو لیگ ایک ہے, تو اس وجہ سے ہم وہ ایکسپلیسٹلی وہاں پر بتا دیں گے. تو وہ کوئی بھی اسرشنل نیٹورک ہوگا اس میں ہم جو ڈیفالٹ ویلیوز ہیں, جو ڈیفالٹ انفارمیشن ہے وہ نہیں دیں گے, اور جب ہمارے پاس کوئی اسپیسیفک آ جائے گا کہ ہم بتانا چاہیں گے تو وہ ہم بتا دیا کریں گے. ہمارے پاس تھرڈ ٹائپ آ جاتی ہے امپلیکیشنل نیٹورک. یوز امپلیکیشن ایز اے پرائمری ریلیشن فار کنیکٹنگ نوڈ. دے may be used to represent patterns of beliefs, causality or interfaces. Implicational networks emphasize implications. They are capable of expressing all the Boolean connectivities by allowing a conjunction or inputs to prospectional nodes and disjunction of outputs. Implicational network میں ہم نارملی کیا کرتے ہیں کہ جو بھی بولین آپریٹرز ہیں ہمارے پاس ہم اس کو یوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکول کیا ہوگا, لیس دین کیا ہوگا, گریٹر دین کیا ہوگا. تو ان ساری چیزوں کو ہم یوز کرتے ہیں اور ہم اس میں جو کنجنکشنز ان پٹس ہیں اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور جو ڈسجنکشن ہے اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. تو دونوں چیزیں ہمارے پاس آ جائیں گی اس میں, اور جو بھی بولینز آپریٹرز ہیں اس کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں اور یہ بیسڈ ہوتی ہیں کسی بھی پیٹرن پہ, کسی بھی انٹرفیسز کی جو آپس میں یا جو نوڈز ہیں ان کے آپس میں کنیکشن کی بیس پہ ہوتے ہیں. ایگزیکیوٹیبل نیٹورکس انکلوڈ سم میکینزم سچ ایز مارک پاسنگ اور اٹیچڈ procedures which can perform interfaces یا inferences, pass messages or search for patterns and associations.
اب ہمارے پاس جو بھی ایگزیکیوٹیبل نیٹ ورکس ہوں گے اس میں ہم مختلف قسم کے پروگرامز بنا لیتے ہیں جو کہ کچھ آؤٹ پٹس دیتے ہیں. ہمارے پاس کوئی بھی ہم اس کو ان پٹ دیں گے تو وہ ہمارے پاس کوئی اس کا ریزلٹ دے گا, کیلکولیشنز کرے گا اور اس کے بعد ہمارے لیے کوئی ریزلٹ دے گا. ایگزیکیوٹیبل سیمینٹک نیٹورک کنٹین میکینزم دیٹ کین کاز سم چینج ٹو دا نیٹورک اٹ سیلف. The simplest network with attached procedure are data flow graph, which contain passive node that hold data and active node that take data from input node and send result to output nodes. اب اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی نیٹ ورک ہم بنائیں گے تو وہ کچھ چینجز بھی کر سکے. اگر اس نے کچھ نئے نوڈ بنانے ہوں تو وہ بھی کر سکے, یا کسی نوڈ کے اندر چینجز کرنے ہوں تو وہ بھی کر سکے. تو یہ ایگزیکیوٹیبل نیٹ ورک اس طرح ہوں گے. اور دوسرا یہ ہوگا کہ اس میں کچھ پیسو ہوں گے, کچھ ایکٹیو نوڈ ہوں گے. ایکٹیو اس طرح ہوں گے جو کہ کوئی بھی ہمارے پاس ان پٹ آ رہی ہو تو اس کی بیس پہ وہ کوئی آؤٹ پٹ دے رہا ہو, یا ہمارے پاس سمپل اس طرح بھی ہو سکتے ہیں جو پیسو ہوں گے جو کوئی پرفارمنس اس بیس پہ نہیں کر رہے ہوں گے کہ کوئی اس کے اندر فنکشنلٹی ہوگی, لیکن وہاں پر سمپل جو ڈیٹا پڑا ہوگا اس کو وہ یوز کر سکتے ہیں. لرننگ نیٹورکس بلڈ اور ایکسٹینڈ دیئر ریپرزنٹیشنز بائی ایکوائرنگ نالج فرام ایگزامپل. The new knowledge may change the old network by adding and deleting nodes and arc, or by modifying numerical values called weights associated with the node and arcs. لرننگ نیٹ ورک اس طرح ہوں گے کہ وہ نوڈس کے اندر تو چینجز نہیں لا رہے ہوں گے, لیکن ان کے جو ویلیوز ہیں ان کو چینج کر رہے ہوں گے. اور نارملی جو چینجز ہوں گی وہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اس کے ویٹس ہیں, اس کے ویٹس کو وہ چینج کر رہا ہوگا. وہ ویٹس کیا ہوں گے؟ جب ہم آگے جائیں گے اور پڑھیں گے آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورک تو اس میں آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو نوڈ آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں وہ اس کی جو ویلیو ہے وہ اس کو ہم ویٹ کہتے ہیں, اور وہ ویٹ کو یہاں پر چینج کریں گے. اور جب وہ چینج ہوں گی لرننگ نیٹ ورک میں تو وہ جو آؤٹ پٹ ہے اس پہ ایفیکٹ ہوگا. تو اگر کوئی ان پٹ آ رہی ہے اور ریزلٹنگ آؤٹ پٹ نہیں آ رہا تو وہ ویٹس کو چینج کرے گا, اور پھر وہ ویٹس کی بیس پہ اگر آؤٹ پٹ ہمارے پاس ٹھیک آ رہا ہے تو وہ ویٹ پھر مستقل رہ جائیں گے. دا پرپز آف لرننگ بوتھ فرام اے نیچرل اینڈ اے آئی اسٹینڈ پوائنٹ از ٹو کریٹ موڈیفیکیشن دیٹ انیبل دا سسٹم ٹو ریسپونڈ مور افیکٹولی ود ان اٹس انوائرمنٹ. ہم نارملی جو بھی یہ لرننگ میکینزم ہے, لرننگ نیٹ ورک ہے, یہ اے آئی کی سپورٹ پہ ہے, کہ مطلب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے جتنے بھی الگوریتمز ہیں آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورک کے وہ یہاں پر اپلائی ہوتے ہیں. اور کیونکہ یہ نیچرل برین میں جس طرح پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ پہ ہے کہ وہ کس طرح کام کر رہا ہے, تو وہاں سے یہ ساری چیزیں کاپی کر کے لرننگ نیٹ ورکس بنائے گئے ہیں سیمینٹک نیٹ کے اندر, جو کہ سیمینٹک نیٹ ہی ہے. ہائبرڈ نیٹ ورک کیا کرے گا؟ کمبائن ٹو اور مور آف دا پریویس ٹیکنیکس either in a single network or in a separate but closely inheriting networks, interacting networks. اب ہم ہائبرڈ میں کیا کریں گے کہ ہائبرڈ کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مختلف سسٹم کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں. یہاں پر سسٹمز یا ٹیکنیکس کا مطلب یہ ہوگا کہ ڈفرینٹ جو ہمارے پاس سیمینٹک نیٹ ورکس ہیں ان کو ہم آپس میں کنیکٹ کر لیتے ہیں. سسٹم آر یوزلی کالڈ ہائبرڈ if their component language have different syntax. The most widely used hybrid of multiple network notation is the Unified Modeling Language UML, which was by design by 3 authors who merged their computing notations. اب UML کی ایگزامپل یہاں پر ہے جو اس میں ہم بہت سارے بیسک 3 آتھرس سے جنہوں نے 3 لینگویجز بنائے تھے اور ان کو آپس میں انہوں نے کمبائن کیا تو وہ UML بن گیا. اب اس میں ہوتا ہی ہے کہ جو سینٹیکس ہے وہ تھوڑا بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے
لیکن جو بیسک آئیڈیا ہے کسی پرابلم کو سالو کرنے کا وہ ایک ہوتا ہے. ڈفرینٹ الگوریتم، ڈفرینٹ نیٹ ورکس ہیں جو آپس میں کمبائن ہو کر پھر ایک بڑے گول کو اچیو کرتے ہیں. تو ہم مختلف سیمینٹک نیٹ ورک کو آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں، اور جب وہ کنیکٹ ہوں گے تو اس کو ہم ہائبرڈ نیٹ ورک کہیں گے. سیمینٹک نیٹ ورک اب اگر ہم اس کو ویژولی دیکھنا چاہیں تو اس کی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی وہ کیسے ہوں گے. ویل ڈیزائن سیمینٹک نیٹ ورک آر اے فارم آف لاجک. سمپلی یہ لاجک کی بیس پہ ہوتے ہیں کہ وہ کوئی بھی جو نوڈز ہوں گے ہمارے پاس وہ آپس میں کیسے کنیکٹ ہوں گے اور ان کے آپس میں کیا ریلیشن ہوگی وہ ہم بتائیں گے. سیمینٹک نیٹ ورک یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کسی بھی ایک انسٹنس کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ فراسٹی یہ ایک کولڈ ویدر کے لحاظ سے ہے. تو ہم اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ آئس اور سنو کی بیس پہ ہم دیکھنا چاہیں کہ یہ کیسے ہوگا، اگر ہم اس کا سیمینٹک نیٹ بنانا چاہیں تو کیا ہوگا. ایک سنو مین ہو سکتا ہے، انسٹنس آف سنو مین ہے فراسٹی، ٹھیک ہے. پھر میڈ آف سنو مین کس چیز سے بن سکتا ہے؟ وہ سنو سے بنتا ہے. سنو پھر کیا ہے؟ فارم آف واٹر ہے. پھر ہارڈنس کے لحاظ سے وہ کیا ہے؟ سافٹ ہے. سنو کیا ہے؟ ٹیکسچر کے لحاظ سے سلپری ہے. پھر سنو کلر کے لحاظ سے کیا ہے؟ وائٹ ہے. سنو ٹیمپریچر کے لحاظ سے کیا ہے؟ کولڈ ہے. تو یہ ہم سنو کے جتنے بھی ہمارے پاس پراپرٹیز ہیں اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور وہ ہمارے پاس نوڈز کی فارم میں ہوں گی، اور وہ نوڈز کی جو کنیکشن ہوں گی وہ کی ڈیٹیل ہوگی، وہ کس لحاظ سے آپس میں کنیکٹڈ ہیں. پھر ہم آئس کو لیتے ہیں. آئس کیا ہے؟ آئس ہمارے پاس کولڈ ہے، اور آئس فارم آف واٹر ہے. پھر ہمارے پاس آئس جو ہے ہارڈ ہے، اور جو کلر ہے اس کا کلیئر ہے، کیونکہ آئس اور سنو میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. آئس سخت ہوتا ہے، ہارڈ ہوتا ہے، اور سنو جو ہے وہ سافٹ ہوتے ہے، اور لیکن کلر میں بھی ساتھ میں ڈفرینس ہے. تو ہم اس طرح کے بہت سارے سیمینٹک نیٹ ورکس بنا سکتے ہیں. تو یہاں سے اب ہم تھوڑی سی اور ایگزامپل دیکھیں گے تاکہ آپ کو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے سیمینٹک نیٹ ورک کی. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک میمل لیتے ہیں، میمل ایک سپر کلاس ہے، تو اس کی سب سیٹ ہو سکتے ہیں پرسن. تو وہ پرسن کیا ہے؟ سب سیٹ آف میمل ہے، وہ میمل سے انہیریٹ ہو چکا ہے. اور پھر اس طرح ہمارے پاس اگر ہم یہاں سے سٹارٹ کریں، میری فار ایگزامپل ایک فیمیل آبجیکٹ ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ فیمیل ایز اے پرسن ہے، ممبر آف فیمیل پرسنز کی کلاس ہے، ایک نوڈ ہے. پھر وہ پرسن ہے، سیٹ آف پرسنز ہے، اور پھر وہ میمل ہے. سیم اس طرح جان ہے. جان ہمارے پاس ممبر آف میل پرسنز ہیں، اور پھر میل پرسن بھی پرسن کی کلاس سے انہیریٹ ہو چکے ہیں، اور وہ پھر میمل ہیں. یہ آپس میں ان کا ریلیشن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اگر تو ہے تو وہ کیا ہے؟ سسٹر آف کا ریلیشن ہو سکتا ہے. اب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم ایکسپلیسٹ انفارمیشن دیں گے یا اور کچھ جو ڈیفالٹ ہے وہ نہیں دیں گے. تو ہمارے پاس نارملی پرسن جو ہے وہ 2 لیگز ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ بھی بتانا چاہیں کہ یہاں پر ان کی جو ریلیشن ہے وہ ایز اے مدر ہونی چاہیے، کہ پرسن کی کوئی ماں بھی ہوگی ظاہر ہے، تو وہ کس طرح ہوگی، وہ ریلیشن کس طرح بنے گا. اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جان ہے، اس کا لیگ ایک ہے، تو وہ ہم ایز اے ایکسٹرا انفارمیشن جو ہم نے ٹائپس دیکھے تھے اس میں ہم ایک میں ہم بتائیں گے. جو انٹرفیسز کا آپس میں میکنزم ہے، آپس میں جب یہ کنیکٹ ہو رہے ہیں ان کو ہم انٹرفیسز کہتے ہیں. تو وہ کس طرح ہو رہے ہوں گے اور وہ ریلیشن کے نام ہم کیسے دیں گے. A person by default have 2 legs. How many legs does Mary have? Question mark and John have. So یہاں پر ہم inheritance میں دیکھتے ہیں کہ normally ہم 2 legs ہوتے ہیں ہمارے پاس، لیکن کیونکہ جان کا ایک لیگ ہے اس وجہ سے ہم وہ explicitly بتا دیں گے. Use of inverse links through reification has sister PS پرسن اینڈ سسٹر آف ایس پی. ہم اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ یہاں پر ہم جاتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس ریلیشن ہوگا ہم اس کو ریورس
میں بھی دیکھنا چاہیں گے تو اس کو ہم کیسے یوز کریں گے کہ یہاں پر میری سسٹر آف جان ہے تو جان ہیز اے سسٹر میری. تو یہ ریلیشن شپ ہم ریورس میں دیکھیں گے اور اس کو ہم کیسے کنیکٹ کریں گے تو ہم اس کو جو ہم یوز کر رہے ہیں اس کو ہم انورس لنک کے تھرو یوز کر کے اس کا انورس نکالیں گے. اب سمپل سیمینٹک نیٹس میں کیا ہوں گے؟ نوڈز آر لیبل ود نیمز. ناؤنز ہوتے ہیں نارملی، جو بھی نوڈ ہوں گے ان کو ہم نیمز یا ناؤن کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور آرک جو ہیں وہ اس کی ریلیشن شپ کو بتائے گا. کیٹ لائکس ملک، تو کیٹ ناؤن ہے اور ملک ناؤن ہے تو وہ آپس میں لائکس کے تھرو کنیکٹ ہوں گے. اسپیشل لنک لیبل از ہم ہمارے پاس مختلف قسم کے لیبل ہم لگا سکتے ہیں. وہ کیا ہوں گے؟ وہ آرک کے اوپر لگائیں گے. شو ممبرشپ اور سب سیٹ ریلیشن شپ، ہم جو بھی ہمارے پاس کنیکشن جس ڈائریکشن میں جا رہا ہوگا وہ یہ بتائے گا کہ یہ اس کا سب سیٹ ہے یا سب ریلیشن شپ ہے. تو ففی نام ہے ایک کیٹ کا، از اے کیٹ ہے اور وہ کیٹ جو ہے ملک لائک کرتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو بڑے لیول پہ لے جانا چاہیں کہ ہمارے پاس ایک ورٹیبراٹس ہیں، مختلف قسم کے اینیمل جن کے بیک بونز ہوتے ہیں وہ ہیں اگر، تو وہ کیسے ہوں گے اور ان کی کیا ریلیشن شپ ہوگی. تو اگر برڈ ہم لیتے ہیں، برڈ از ورٹیبراٹ اینیمل ہے ہمارے پاس اور ان کے آپس میں کیا ریلیشن شپ ہیں؟ از کا کیا ریلیشن شپ ہوگا؟ ہیز اے پارٹ آف کیا ہوگا؟ اس کے ونگز ہو سکتے ہیں، ان کے ایگز ریپروڈکشن کے لیے یوز کرتے ہیں. باڈی ٹیمپریچر کیا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں ہم بتا سکتے ہیں ایز اے سیمینٹک نیٹ، اور جو ریلیشن شپ ہوگا آپس میں وہ ہم لیبل کریں گے اور جو بھی ہمارے پاس ناؤنز ہوں گے ان کو ہم ایز اے آبجیکٹ لے لیں گے. سیمینٹک نیٹ ورک کے ایڈوانٹیجز کیا ہے؟ اب سمپل اینڈ ٹرانسپیرنٹ انٹرفیسز پروسیسز، اب آپس میں جو ان کے کنیکشنز ہوں گے ان کو ہم انٹرفیسز کہہ رہے ہیں. اور پھر جو انفرنسز ہوں گے، جس طرح ہم مختلف قسم کے پروسیسز کر رہے ہیں، جو ریزننگ کر رہے ہیں، جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے نالج کی، تو ہم اس کو بہت سمپلی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں گرافکس کے تھرو. ایبلٹی ٹو اسائن ڈیفالٹ ویلیوز فار کیٹیگریز، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ڈیفالٹ ویلیو دے سکتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم ایز اے ان پٹ یوزر سے لیں، ہم وہ اس کو ایز اے ڈیفالٹ بھی لے سکتے ہیں. ایبلٹی ٹو انکلوڈ پروسیجرل اٹیچمنٹ، ہم اس میں پروسیجرز بھی بنا سکتے ہیں، کوئی پروسیس بھی ہم کر کے اس کی ویلیوز یوز کر سکتے ہیں وہاں پر. جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس لرننگ ہے، تو لرننگ سیمینٹک نیٹ ورک میں ہم مختلف قسم کے پروسیجرز لگاتے ہیں جو ویٹ کو چینج کرتے ہیں اور پھر وہ آؤٹ پٹ پہ ایفیکٹ کرتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہو سکتے ہیں اس کے؟ سمپل کیوری لینگویج میں بی ٹو لمیٹنگ ٹو ایکسپریس کمپلیکس کیوریز. ہمارے پاس اگر کمپلیکس کیوریز آتی ہیں، ہم کوئی فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں ایک اسپیسیفک آبجیکٹ کو اور ہم اس کو کمپلیکس طریقے سے دے دیں تو وہ جو سرچنگ میکینزم ہے وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا، کیونکہ نارملی گرافس میں کنیکٹ ہوں گے تو وہ سرچ اگر ایک سائٹ پہ چلی گئی تو وہ دوبارہ اس دوسرے روٹ یا برانچ کے اندر آنے کے لیے چانسز اس کے بہت کم ہو جائیں گے. ڈز ناٹ ریپرزینٹ فل فرسٹ آرڈر لاجک سنس اٹ ڈز ناٹ پرووائڈ مینس ٹو یوز نیگیشن، ڈسجنکشن اینڈ ایگزسٹینشنل کوانٹیفیکیشن. جو فل فرسٹ آرڈر لاجک ہے جو ہم نے پڑھا تھا چند لیکچر پہلے، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نیگیشنز یوز کرتے ہیں، ڈسجنکشنز یوز کرتے ہیں، ایگزسٹینشنل کوانٹیفیکیشنز یوز کرتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ اس میں یوز کرنا بہت مشکل ہے، ریپرزینٹ کرنا اس کو بہت مشکل ہے، اس وجہ سے یہ فلی ریپرزینٹ نہیں کر سکتا. این ایرے فنکشن مٹ بی میپڈ آن ٹو بائنری فنکشن. جو این ایرے فنکشنز ہیں جتنے بھی ان کو ہم بائنری فنکشن میں میپ کریں گے، اس کو ہم بائنری فنکشن میں لے کر آئیں گے تو تبھی وہ کام کرے گا.
سیمینٹک نیٹ اوور آل اب ہمارے پاس کیا ہوگا. مچ آف دس ورک ہیز بین ڈن ان دا ایریا آف نیچرل لینگویجز. نارملی نیچرل لینگویجز میں اس پہ بہت زیادہ کام ہو چکا ہے. فرسٹ امپلیمنٹیشن ان مشین ٹرانسلیشن ان ارلی 60s. مشین کی جو ٹرانسلیشن والا سسٹم تھا, کمپیوٹر کے تھرو مشین کے تھرو ٹرانسلیشن کرنا ایک لینگویج سے دوسری لینگویج کے اندر, تو 60s ارلی 60s میں اس میں کام ہوا تھا اور وہ سیمینٹک نیٹس کو یوز کرتے ہوئے ہوا تھا. ہاں, یہ اس کے چھوٹے سے ایگزامپل ہیں, اس کے اور ڈیٹیل ہے جو یہاں پر بتائی گئی ہے. آپ اس کو نیٹ پر بھی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈکشنری بنائی گئی تھی اور اس میں یہی تھا کہ ہم کیسے ڈفرینٹ ورڈز کو آپس میں کنیکٹ کریں گے اور ان کی میننگز ہم کیسے وہاں سے نکالیں گے اور ان کی کنیکشن آپس میں کس طرح ہوں گے. اب ہم جاتے ہیں سیمینٹک نیٹ ورک یا ان کی کمپیریٹیو اسٹڈی کی طرف کہ اگر ہم اس کو فریمز کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہمارے پاس کیا ہوگا. سیمینٹک نیٹ کین ایزیلی ریپرزینٹ انہیریٹنس اینڈ ایکسپیکٹیشنز but are not well suited for representing negation, disjunction, preferences, conditional and cause and effect relationship. ہم نے دیکھا کہ ہم سیمینٹک نیٹس کے تھرو بہت سارے کام کر سکتے ہیں, آپس میں کنیکشنز بنا سکتے ہیں, لیکن ہم کچھ آپریشنز جو ہیں وہ نہیں کر سکتے. نیگیشن ہم نہیں کر سکتے, ڈسجنکشن نہیں کر سکتے, جو کاز اینڈ ایفیکٹ کے ریلیشن شپس ہیں وہ نہیں بنا سکتے. اس وجہ سے یہ کچھ کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں ہمارے پاس. فریمز اس لحاظ سے پھر کیا کرتے ہیں, فریمز allow arbitrary function, daemons and typed inheritance. Implementation is a bit more cumbersome. ہمارے پاس جو فریمز ہیں ان میں ہم زیادہ ڈیٹیل بتا سکتے ہیں, ہم سارے اس میں آپریشنز کر سکتے ہیں. ڈیمنز ہیں جس میں پروسیجرز ہم بنا سکتے ہیں, لیکن ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے. اس میں ہمیں بہت زیادہ اسٹڈی کرنی پڑے گی اور بہت زیادہ ڈیٹیل اگر ہم دیتے ہیں ہر ایک فریم میں تو وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گی. تو آج کے لیکچر کو ہم سمرائز کریں گے. ہم نے آج یہ دیکھا کہ ہم فریمز کو کیسے یوز کر سکتے ہیں نالج کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے, اور وہ ان میں کون کون سے فیچرز ہیں. انہیریٹنس ہم کر سکتے ہیں, ان کے جو سلاٹس ہیں ان میں ہم کون سے ویلیوز دے سکتے ہیں, ان چیزوں کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں. کسی اور فریم کے اندر کیسے ہم کریں گے ان کو, اور جو ریلیشن شپ ہے وہ ہم ایز اے سلاٹ کی ویلیو وہاں پر بتاتے ہیں کہ جو ایک فریم کا دوسرے فریم کے ساتھ ریلیشن ہے وہ کس طرح ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ سیمینٹک نیٹ ورک کیا ہے, وہ کس طرح کام کرتے ہیں, ان کے کتنے ٹائپس ہیں ہمارے پاس. بیسک 6 ٹائپس کے سیمینٹک نیٹ ورک تھے ہمارے پاس, ان کی تھوڑی بہت ڈیٹیل ہم نے دیکھی. پھر ہم نے سیمینٹک نیٹ ورک کی چند ایگزامپلس دیکھی اور یہ انڈرسٹینڈ کیا کہ ان کے جو آپس میں ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہ ہم لیبل کرتے ہیں, اور وہ لیبلنگ جو ہے وہ کسی ریزن کی بیس پہ ہوتی ہے, کوئی لاجک اس کے بیہائنڈ ہوتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ سیمینٹک نیٹ ورک کے کچھ ایڈوانٹیجز تھے اور کچھ ڈس ایڈوانٹیجز تھے, اور فریمز کے بھی اسی طرح ہمارے پاس کچھ ایڈوانٹیجز تھے اور کچھ ڈس ایڈوانٹیجز تھے. تو آج کا لیکچر ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں اس کا, اور انشاءاللہ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.